मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है और इस बार हम खत्म नबूवत के साथ हाजिर हैं। जी हां, खत्म नबूवत एक बहुत अहम मौजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे। गोया आपने अपनी उम्मत को झूठे नबियों के फितनों से खबरदार फरमा दिया और ये भी फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, किसी भी किस्म का नबी नहीं हो सकता। इसी बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनते ही उन मुर्तदों के खिलाफ जंग की। मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना मिटाने के लिए हजारहा सहाबा को शहीद होना पड़ा। इससे जाहिर है झूठी नबूवत के फितने के खिलाफ सरगर्म होना किस कदर जरूरी है। खत्म नबूवत का अकीदा क्या है, ये जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस सीडी में खत्म नबूवत के अकीदे को अच्छी तरह बयान किया गया है और कादियानियों का दजल और फरेब आम फाहम अंदाज में खोलकर बयान किया गया है। इस सीडी में आपके लिए हैरत अंगेज इंकिशाफात भी हैं और इल्मी नुक्ते भी। गौर से सुनने के बाद आप न सिर्फ खुद को कादियानियों के जाल से बचा सकते हैं, बल्कि इन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं खत्म नबूवत। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। सर वो हो गया जिसका डर था। क्या मतलब, क्या हो गया? सरफराज अली और नवाज खान ने कादियानी मजहब इख्तियार कर लिया। ओ नहीं, ये सच है सर, मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। दोनों ने खुद मुझे ये खबर सुनाई और सर अब मुझे आपकी बातें याद आ रही हैं। आपने उन्हें पहले दिन ही टोक दिया था कि कादियानी लड़कों से दोस्ती न रखो, खुद को उनसे बचाओ, लेकिन आपकी हर नसीहत के जवाब में उन्होंने यही कहा, वो सिर्फ हमारे दोस्त हैं, मजहब के बारे में वो कोई बात नहीं करते। अगर कभी उन्होंने ऐसी कोशिश की तो हम उन्हें रोक देंगे, मना कर देंगे। उनका जवाब सुनकर आपने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके ईमान पर हाथ साफ कर जाएंगे। आप उनके तरीका वारदात के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा बेहतर यही है कि उनसे ताल्लुक न रखा जाए। लेकिन सर उन्होंने आपकी हर नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। अब नतीजा सामने आ गया। बहुत से लड़कों को मालूम हो चुका है कि इन दोनों ने कादियानी मजहब इख्तियार कर लिया है। इजाज अहमद, आपने मुझे बहुत हौलनाक खबर सुनाई है। मेरा तो दिल कांप उठा है। दोनों ने किस कदर आसानी से जहन्नम के गड्ढे में गिरना पसंद कर लिया। अफसोस, अफसोस। लेकिन सर हमें उन्हें जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचाना होगा। मुश्किल ये है कि मेरी मालूमात इस बारे में बहुत कम है और कम मालूमात के साथ उनसे बात करना और ज्यादा खतरनाक होगा। सर इसका हल मेरे पास है। आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने दफ्तर में बुला लें। उनसे कहें कि वो हमारी बात सुन लें। ये तो खैर हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे क्या? आपके पास इस मसले का क्या हल है? उनसे कौन बात करेगा? सर प्रोफेसर अहमद, वो आलिम दीन होने के साथ साथ एक कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और उनसे मेरी अलग सलैग भी है। मैं उन्हें ले आऊंगा, वो किताबें भी साथ लाएंगे। कादियानी कुतुब से हवाला जात निकाल कर जब वो उनके सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो इस काम के बहुत माहिर हैं। और अगर उन दोनों ने बात सुनने से ही इनकार कर दिया तो? आप उन्हें सुनने पर मजबूर करें, वो सुनेंगे। जब उन्हें कादियानी कुतुब खोल कर असल चीजें दिखाई जाएंगी तो वो जरूर बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छी बात है। पहले तो आप अपने इन प्रोफेसर साहिब से बात कर लें, वक्त तय कर लें, फिर मैं उन दोनों से वक्त तय कर लूंगा। उम्मीद है वो मान जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर मैं चलता हूँ, आज ही प्रोफेसर अहमद से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी मसला है। कॉलेज के दो नौजवान इस्लाम से फिर जाएं, कोई मामूली बात तो नहीं। मेरी तो नींद उड़ गई है। आप जाएं और प्रोफेसर साहिब को हालात की संगीनी से बाखबर करें। बहुत अच्छा सर। अल्लाह का शुक्र है सब लोग यहाँ वक्त पर मौजूद हैं।
सरफराज अली और नवाज खान ने खुशी से बात सुनने पर आमादगी जाहिर की है। अब बातचीत के दौरान उलझन महसूस नहीं होगी। मैं कमरे में एक अजनबी को भी देख रहा हूं। मेहरबानी फरमाकर ये जिनके साथ आए हैं वो इनका तारुफ करा दें। ये हमारे साथ आए हैं, दरअसल ये हमारे मुरब्बी हैं। मुरब्बी? मैं समझा नहीं। मैं बताता हूं। कादियानियों ने अपने मजहब की तबलीग के लिए कुछ लोग मुकर्रर कर रखे हैं। उनको मुरब्बी कहा जाता है। आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि ये लोग बहुत माहिर होते हैं और दूसरों को लाजवाब करने में अपना सानी नहीं रखते। गालिबन इसीलिए हमारे नौजवान दोस्त इन्हें साथ ले आए कि जरूरत पड़ने पर ये बात कर सकें। नौजवान साथी तो अभी इतने माहिर हैं नहीं, यही बात है ना मेरे अजीजों? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। जब हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया तो हमने उनसे बात की। उन्होंने फौरन कहा कि आप अकेले हरगिज ना जाएं। आपको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर मिर्जैयत से मुतनफर करने की कोशिश की जाएगी। मैं साथ हूंगा तो कोई ऐसा नहीं कर सकेगा, सो हम इन्हें साथ ले आए। आपको कोई एतराज तो नहीं? हरगिज नहीं, ये तो खुशी की बात है। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यहां हमारे वो दो तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो इस इर्तिदाद का सबब बने हैं। मेरा मतलब है कि वो कादियानी लड़के भी हैं जिन्होंने नवाज और सरफराज को कादियानियत की तरफ रागिब किया है। इनके नाम नजीर और बशीर हैं। ये तो था तारुफ। अब मैं एक बात की वजाहत कर देता हूं। हम लोग यहां बात को समझने के लिए जमा हुए हैं, किसी मुनाजरे के लिए नहीं। मुनाजरों में आम तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारा जोर सर्फ कर दिया जाता है। यहां मामला किसी को नीचा दिखाने का नहीं, हक बात तक पहुंचने का है, वाज़ेह और सीधे रास्ते के इंतिखाब का है, जिससे हमारे दो नौजवानों को बहका दिया गया है। ताहम जहनों में कोई सवाल उभरे तो मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मेरी दरखास्त है पहले बात को पूरी तरह सुन लिया जाए, समझ लिया जाए। हाँ, मैं कोई बिल्कुल गलत बात कह जाऊं तो उनके मुरब्बी या ये खुद मुझे जरूर टोक दें। मसलन एक बात ऐसी कह जाता हूं जो इनके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है और मैं उस बात को इनका अकीदा बता देता हूं, तो ये हजरात फौरी तौर पर टोक सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं जनाब, ये हमारा अकीदा नहीं। क्या आप सबको मेरी इन बातों से इत्तेफाक है? जी हाँ, बिल्कुल। तब फिर मैं बात शुरू करता हूं। सारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड भी किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी जुमले को दोबारा सुना जा सके। मैं दरअसल अपने इन दो नौजवानों पर सूरत हाल वाज़ेह कर दूंगा और ये मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल साफ और सीधे अल्फाज में मसला यूं है कि मुसलमानों का मुत्तफका अकीदा है कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप पर नबुव्वत और रिसालत का खातिमा फरमा दिया गया है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुसलमान इस अकीदे पर क्यों मुत्तफिक हैं, इसकी बुनियादें क्या हैं और इसका मकसद और फायदा क्या है, मैं वाज़ेह करता हूं। मुसलमानों के इस अकीदे की बुनियादें वो वाज़ेह दलाइल हैं जो इसके मुतालिक कुरान करीम और अहादीस सहीहा में बयान किए गए हैं। मसलन कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तमाम इंसानों के लिए बतलाया गया है, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 157 में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। कह दीजिए, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। इस आयत में आपने अल्लाह के हुक्म से तमाम इंसानों को अपना मुखातब करार दिया है। फिर जमीयन के लफ्ज से इसकी मजीद ताकीद की है, जिसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ज़मान व मकान की क़ैद से बाला है। आप गुज़श्ता अंबिया की तरह किसी मखसूस कौम, किसी मखसूस इलाके और किसी मखसूस जमाने के लिए नबी बनकर नहीं आए,
جو صرف اپنی قوم اور اپنے محدود علاقے کے لوگوں کو یا قومی کہہ کر اپنا مخاطب بناتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بن کر آئے، جس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان شامل ہیں۔ اس لیے آپ نے صرف عربوں کو مخاطب نہیں بنایا، کسی مخصوص قوم اور علاقے کے لوگوں کو مخاطب نہیں بنایا، بلکہ تمام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، تم اگر ہدایت اور فلاح کے طالب ہو تو میری رسالت پر ایمان لاؤ، جیسے ایک دوسرے مقام پر سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہی کیے گئے ہیں، یعنی آخری نبی، اور بعض نے اس کے معنی کیے ہیں نبیوں کی مہر، یعنی جیسے کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ خارج۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایسے ہی ہے جیسے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے اور نبوت اور رسالت کا آپ پر خاتمہ فرما دیا گیا ہے۔ بہرحال خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہوں یا نبیوں کی مہر کے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ احادیث سے بھی اسی مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 3 میں فرماتے ہیں، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے اس دین اسلام کی تکمیل کی نوید دی جس کی تعلیم تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ تکمیل کے بعد ترمیم و اضافے کی یا رد و بدل کی ضرورت نہیں رہتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کے ذریعے سے احکام شریعت میں کچھ نہ کچھ ترمیم و اصلاح اور رد و بدل کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس اعلان تکمیل نے اس سلسلے کو موقوف کر کے یہ واضح کر دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ علاوہ ازیں پچھلی شریعتوں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف و تغیر ہوتا رہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس کے متعلق اللہ نے سورۃ الحجر آیت 9 میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اور کتاب کو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ضمانت بھی دی،
جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں حفاظت کا یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہیں اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن جوں کا توں محفوظ ہے۔ اسی طرح اس قرآن کی وہ قولی اور عملی تفسیر بھی احادیث صحیحہ کی صورت میں محفوظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ احادیث کی حفاظت اور ان کی تدوین کا بھی اللہ تعالی نے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم کے ذریعے سے ایسا تکوینی انتظام فرمایا کہ اس سے قبل کسی بھی نبی کی تعلیمات اور سیرت کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں فرمایا۔ یہ وعدہ حفاظت اور اس کا بے مثال تکوینی اہتمام اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ پر نازل کردہ کتاب اور اس کی عملی تشریح و توضیح کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور ان سب پر مستزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح احادیث ہیں جن میں نہایت صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر نبوت کا خاتمہ فرما دیا ہے اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ایسے بڑے بڑے دعوے دار 30 ہوں گے، وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہوں گے۔ یہ احادیث 2-4 نہیں بلکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، گویا ان احادیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ احادیث اتنی مشہور ہیں کہ ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر مسلمان ان سے واقف ہے۔ اس ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ اس کا پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، تاہم ایک بڑا فائدہ اور مقصد امت مسلمہ کی وحدت کا تحفظ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ فرما کر امت محمدیہ کی وحدت کا بہترین انتظام فرما دیا ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو نئے سرے سے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نئے نبی پر ایمان لانے والے ہی مومن قرار پاتے ہیں، جبکہ سابقہ نبی ہی پر ایمان رکھنے والے اور نئے نبی کی نبوت کو نہ ماننے والے کافر قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرما دیا اور اسے اس ابتلاء و آزمائش سے بچا لیا۔ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ وحدت امت کا ضامن بھی ہے۔ مذکورہ دلائل کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اس عقیدے پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت نے کسی جھوٹے نبی کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی طرح متحدہ ہند میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر اسے کذاب و دجال اور اس کی نبوت کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ امت مسلمہ کے اس متفقہ عقیدے کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے، اور مرزا صاحب بھی اسی طرح نبی ہیں جیسے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اپنے اس عقیدے کے اس بات کے لیے انہوں نے اپنے نبی کی اندھی عقیدت و پیروی میں ایک تو یہ شوخ چشمانہ جسارت کی کہ قرآن کریم کی آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کے متعلق کہا کہ اس سے مراد غلام احمد ہے۔ مرزا نے بھی یہ کہا کہ اس میں اللہ نے میری آمد کی خبر دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق کے متعلق دعویٰ کیا
کہ اللہ نے اس آیت میں مرزا صاحب کو رسول کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ ان کی ان دو دلیلوں سے ان کی گستاخانہ جسارتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ان دونوں مقامات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور مرزا غلام احمد کہتا ہے اور اس کی پیروی میں اس کی امت بھی کہتی ہے کہ ان میں مرزا کو رسول کہا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح امت مرزائیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس کے معنی آخری نبی کے نہیں بلکہ نبیوں کی نبوتوں پر مہر لگانے کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق سے نبی بنا کریں گے، اور ہمارے مرزا کی نبوت پر بھی آپ نے مہر لگا کر ان کو نبی بنایا ہے۔ اس طرح وہ ختم نبوت کے معنی اجرائے نبوت کے کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کی کیسی عجیب مثال ہے کہ خاتم النبیین کا جو لفظ ختم نبوت کے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور جس کے معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں لا نبی بعدی کے بیان کیے ہیں، وہ اسی لفظ سے اجرائے نبوت کا اس بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رات کے متعلق کہے کہ یہ دن ہے اور دن کے متعلق کہے کہ یہ رات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرزائیوں کی طرف سے لفظ خاتم النبیین کی یہ تعویل نہیں بلکہ تکذیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا نہیں ہے بلکہ اس کا انکار ہے، اور قرآن و حدیث کے حقائق کو تسلیم کرنے کے مقابلے میں خود ساختہ نبی کے باطل دعووں اور اس کی افواہات کو اہمیت دینا ہے۔ بہرحال مرزائیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی مان کر تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا اور ان سے رشتے ناطے کرنے کو حرام کہا، کیونکہ وہ ایک نبی کی نبوت کے منکر ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و مفتری اور کافر ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی آنے والا نہیں، اور سارے مرزائی کافر ہیں کیونکہ وہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کو سچا نبی مانتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، میں یہاں مربی صاحب کو بھی غور کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ ان مسلمانوں کو تو آپ لوگ کافر سمجھتے ہیں، اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، انہیں آپ مسلمان مانتے ہیں۔ کیا اس بات کی کوئی تک ہے؟ اوہ، ہم کیا سمجھے تھے اور حقیقت کیا ہے؟ سنتے جائیے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حمامت البشرا کے صفحہ 66 اور 67 پر آیت خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بغیر کسی استثناء کے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی نبی کے ظہور کو مانیں تو نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اس کے کھلنے کے قائل ہو جائیں گے، اور یہ اللہ تعالی کے وعدے کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کے بعد وحی کا اختتام ہو چکا ہے اور نبی آپ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں۔ گویا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی وہ یہی بیان کرتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے یہ عقیدہ اپنی اور بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی اس آیت کے معنی اس نے بدل دیے اور مہر کے معنی کرنے لگا، وہ بھی ان الفاظ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ اس بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 28 اور 97 پر لکھتا ہے کہ خاتم النبیین نبوت کو بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے جاری کرنے کے لیے ہے، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
نیز اس نے صفحہ 98 پر لکھا ہے، اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان الفاظ سے مرزا غلام احمد قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں اور آپ کے بعد آپ کی مہر اور تصدیق اور اتباع سے قیامت تک نبی بنتے رہیں گے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد تو اس آیت سے یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تاکہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو، جبکہ مرزا نے اس کا مطلب بالکل الٹ لیا ہے اور یہی اس فساد کی بنیاد ہے، جبکہ خاتم کا مطلب ختم کرنے والے کے ہیں۔ احادیث مبارکہ جو آپ کو سنائیں سب کی سب اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے منشا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں کیا بات ثابت کرتی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی ماننے والے اس آیت کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی چند پیش گوئیاں بیان کروں، اب تک ہونے والی گفتگو کے بارے میں آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ مربی صاحب بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جی ہاں، میرا آپ سے سوال ہے، اگر خاتم النبیین کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے، بہرحال پھر سن لیں۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جیسے آخری اولاد اور آخری بیٹے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہوئے، آپ سے پہلے نبی ہوئے۔ البتہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے بعد پیدا ہوا، لہذا مرزا قادیانی کا وجود تو ختم نبوت کے منافی ہوگا، لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا۔ ان کا نزول نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا، اور نہ نزول کے بعد وہ اپنی کتاب انجیل اور اپنی شریعت کی دعوت دیں گے، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر لوگوں کو خالص قرآن اور حدیث کے احکامات پر چلائیں گے، اور خود بھی شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے۔ اور پھر کس قدر حیرت کی بات ہے، آپ لوگوں کے نزدیک کسی سابقہ نبی کا اترنا تو خاتم النبیین کے مخالف ہو، مگر قادیان میں کسی ایسے نبی کا آنا جو تمام انبیاء اور مرسلین بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو، خاتم النبیین کے خلاف نہ ہو۔ میرا خیال ہے اب اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ البتہ میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث بیان کیے دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں یعنی امت محمدیہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکم عدل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی لوگ اس قدر دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک سجدے کی اہمیت دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی دلیل قرآن میں دیکھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی اس زمانے کے تمام اہل کتاب
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تصدیق ان کی موت سے پہلے کر دیں گے، یعنی یہ تصدیق کر دیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے تھے۔ آپ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا تھا یعنی نصارہ، اور جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا یعنی یہود۔ اور مسلم کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس زمانے میں باہمی عداوت اور کینہ و حسد ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی ایسی کوئی بات بھی واقع نہیں ہوئی، لہذا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ابھی ہونا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، سو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس حدیث سے بھی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہی ہوگا۔ یہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پس عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم میں سے باز کا امیر ہے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خنزیر کو قتل کریں گے؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ خنزیر کو اس لیے قتل کریں گے تاکہ نصارہ کی تردید ہو جائے جو خنزیر کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہو۔ کنز الامال میں حدیث موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، امام حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، یعنی باقی الفاظ قریباً بخاری والے ہیں۔ اس کے علاوہ بیہقی میں حدیث موجود ہے جس میں آسمان سے نازل ہوں گے کے الفاظ موجود ہیں۔ دیکھیے، آپ صحاح ستہ سے حدیث پیش نہیں کر سکے، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ پیش کر بھی نہیں سکتے۔ اس وقت تک میں نے جتنے دلائل دیے ہیں، ان کے بعد اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ہم آپ کو آپ کی شرط کے مطابق حدیث دکھائیں، لیکن اس کے باوجود میں صحاح ستہ سے بھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری صحاح ستہ یعنی احادیث کی 6 مشہور اور مستند کتب میں آسمان سے نازل ہونے کے الفاظ نہ ہوں؟ اچھی بات ہے، سنیے میں حدیث سناتا ہوں، باقی حضرات بھی غور سے حدیث سنیں اور فیصلہ فرمائیں۔ حدیث میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے یا نہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان سب نے قیامت کا ذکر کیا۔ سب نے یہ جان کر کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بزرگ ہیں ان سے پوچھا، لیکن انہیں قیامت کا کوئی علم نہیں تھا۔ پھر سب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی علم نہیں تھا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا قیامت کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ مجھ سے وعدہ ہوا ہے قیامت سے کچھ پہلے کا، یعنی قیامت کے قریب دنیا میں جانے کا۔ پھر انہوں نے دجال کے نکلنے کا حال بیان کیا اور فرمایا، میں اتروں گا، اسے قتل کروں گا۔ پھر لوگ اپنے اپنے ملکوں کی طرف لوٹ جائیں گے، اتنے میں یاجوج اور ماجوج ان کے سامنے آ جائیں گے، وہ ہر بلندی سے اتریں گے۔ آگے یہ بہت لمبی حدیث ہے، اب میں مربی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، آسمان سے نازل ہونے کا اس میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سرفراز علی اور نواز خان سے پوچھتا ہوں۔ بالکل موجود ہے۔ شکریہ، ہمیں غرض آپ سے ہے نہ کہ مربی صاحب سے، انہوں نے تو آپ کو ورغلایا ہے، درست ترین بات بھی ماننے سے انکار ہی کریں گے۔ خیر، اب میں آتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی چند پیش گوئیوں کی طرف۔ اس کی پیش گوئیوں کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 288 اور چند اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک کے امتحان نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس تحریر کا یہ ہے کہ میرا سچا ہونا یا جھوٹا ہونا میری پیش گوئیوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔
और इससे बढ़कर और कोई तरीका इम्तिहान लेने का नहीं है। आईना कमालात इस्लाम के सफा 322 और 323 पर उसने ये भी लिखा है, जो शख्स अपने वादे में काजिब यानी झूठा हो, उसकी पेशगोई हरगिज पूरी नहीं हो सकती। उसने अपनी किताब ज़मीमाए तोहफाए गोलड़विया के सफा 56 पर यह भी लिखा है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। तो आइए अब हम देखें उसने जो पेशगोइयां की वो दुरुस्त साबित हुई या नहीं, उसने कोई झूठ बोला या नहीं। मिर्जा की एक किताब का नाम तरियाकुल कुलूब है। उसके सफ़ा 73 पर उसने एक वाज़ेह पेशगोई लिखी है। उस पेशगोई के अल्फाज ये हैं, तखमीनन यानी अंदाजतन 18 बरस के करीब अरसा गुजरा कि मुझे मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के मकान पर जाने का इत्तेफाक हुआ। उसने मुझसे दरियाफ्त किया, आजकल कोई इल्हाम हुआ है? मैंने उसे ये इल्हाम सुनाया जिसको मैं कई मर्तबा अपने मुखलिसों को सुना चुका था, और वो ये है बिक्रो सय्यब, जिसके माना उनके आगे और नीज हर एक के आगे मैंने जाहिर किए कि अल्लाह ताला का इरादा है कि वो 2 औरतें मेरे निकाह में लाएगा, एक बिक्र होगी, दूसरी बेवा। चुनाचे ये इल्हाम जो बिक्र के मुतालिक था पूरा हो गया, और इस वक्त बफजले ही ताला 4 पिसर उस बीवी से हैं, और बेवा के इल्हाम का इंतजार है। ये है पेशगोई के अल्फाज। इनका बिल्कुल साफ मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि 2 औरतें उनके निकाह में लाएगा, उनमें से एक कंवारी होगी, दूसरी बेवा। कंवारी वाला इल्हाम पूरा हो गया, यानी कंवारी से निकाह हो चुका, बेवा से निकाह होना बाकी है और उस निकाह का इंतजार है। अब मैं यहां मौजूद मुरब्बी साहिब से पूछता हूं, क्या इस इल्हाम और पेशगोई के यही माना है? अगर ये माना नहीं है तो ये वजाहत कर दें क्या माना है। यही माना है। शुक्रिया। अब मैं मुरब्बी साहिब से पूछता हूं, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मरते दम तक किसी बेवा से निकाह हुआ? नहीं, किसी बेवा से उनका निकाह नहीं हुआ। तब तो मिर्जा की ये पेशगोई पूरी नहीं हुई, वो झूठा साबित हो गया, बकौल खुद वो मुर्तद साबित हो गया। आप इस वाज़ेह सबूत के बाद भी उसे नबी मानते हैं? मैं अर्ज करता हूं, इस इल्हाम का दूसरा पहलू उनकी बीवी की वफात पर पूरा हो गया, जो कंवारी हालत में उनके निकाह में आई और बेवा रह गई। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? आपने तो हमें बताया था कि मिर्जा साहिब की तमाम पेशगोइयां लफ्ज ब लफ्ज पूरी हुई, लेकिन यहाँ इस पेशगोई के अल्फाज तो ये हैं कि बेवा से निकाह का इंतजार है। मिर्जा साहिब के फौत होने पर उनकी बीवी बेवा जरूर हो गई, लेकिन पेशगोई के अल्फाज के मुताबिक मिर्जा साहिब का निकाह किसी बेवा से तो हुआ ही नहीं। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं ये इल्हाम पूरा हुआ? हमें इस सवाल का यही जवाब बताया गया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपने सुना, आगे चलिए। पेशगोई के अल्फाज वाज़ेह तौर पर यह हैं कि अल्लाह ताला का इरादा है कि वो 2 औरतें मेरे निकाह में लाएगा। पेशगोई के अल्फाज ये नहीं है कि मेरे निकाह में आने वाली बेवा रह जाएगी, बल्कि अल्फाज ये हैं कि 2 औरतें मेरे निकाह में लाएगा, एक कंवारी होगी, दूसरी बेवा। आप हमें ये बताएं, किसी बेवा औरत से मिर्जा का निकाह हुआ? इस तरह ये पेशगोई हरगिज पूरी नहीं हुई, और मिर्जा ने खुद आईना कमालात इस्लाम सफा 322 और 323 पर लिखा है, जो शख्स अपने वादे से झूठा हो उसकी पेशगोई हरगिज पूरी नहीं होती। मिर्जा ने अपनी किताब चश्मा मारिफत सफा 222 पर यह भी लिखा है, जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी उस पर एतबार नहीं रहता। तो हमारा दावा है मिर्जा अपनी इस पेशगोई में 100% झूठा साबित हुआ। अब हम हैरान हैं कि मिर्जाई इस पर उसे झूठा मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं नवाज खान और सरफराज अली साहिबान से पूछता हूं, आपका भी इत्मीनान हुआ या नहीं? जी बिल्कुल हो गया। आपने तो हमें जहन्नम में जलने से बचा लिया। हम किस कदर बड़ी गुमराही में जा पड़े थे। जी बिल्कुल, यही जज्बात मेरे भी हैं। आपके मजीद इत्मीनान के लिए चंद और पेशगोइयां बयान किए देता हूं, ताकि आपकी तरह कुछ और नौजवान उनके जाल में आ जाएं तो आप उन पर हकीकत आश्कार कर सकें। गौर फरमाएं, मिर्जा कादियानी ने अमृतसर शहर में ईसाइयों के पादरी से तहरीरी मुबाहसा किया।
یہ مباحثہ 22 مئی 1893 سے شروع ہو کر 5 جون 1893 تک جاری رہا۔ 5 جون کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس مباحثے سے تنگ آ کر اپنے آخری پرچے میں تحریر کیا کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ پادری عبداللہ آتھم 5 جون 1893 سے لے کر 15 ماہ کے اندر مر جائے گا، جس کی آخری تاریخ 5 ستمبر 1894 بنتی ہے۔ اور میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے سزائے موت میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ذلیل کیا جائے اور سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھے پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گے۔ مرزا نے یہ الفاظ جنگ مقدس کے صفحہ 211 پر لکھے۔ مرزا قادیانی نے 5 ستمبر 1894 کی شام تک 15 ماہ کے اندر اندر پادری آتھم کے مرنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اپنی کتاب حجت الاسلام کے صفحہ 7 پر یہ بھی لکھا، پادری آتھم اس مدت کے اندر ضرور مر جائے گا، ضرور مر جائے گا۔ اگر میرا یہ نشان سچا نہ نکلا تو میں دین اسلام چھوڑ دوں گا۔ اور صاحبان، پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا چلا گیا، مہینے پر مہینہ گزرتا رہا، پادری عبداللہ آتھم کا بال بھی کا نہ ہوا، یہاں تک کہ 5 ستمبر 1894 کا سورج بھی غروب ہو گیا، اور اس چیلنج کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا۔ 6 ستمبر کو عبداللہ آتھم امرتسر پہنچ گیا۔ عیسائیوں نے امرتسر میں ایک بڑا جلوس نکالا۔ مرزا قادیانی کی ہر طرف ذلت اور رسوائی ہوئی۔ مربی صاحب، آپ اس بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ مرزا صاحب نے فریق کا لفظ استعمال کیا ہے، خالص آتھم کے مرنے کی بات نہیں کی تھی۔ آپ نے شاید دھیان نہیں دیا، میں نے حجت الاسلام کے صفحہ 7 کی تحریر بھی بیان کی ہے، اور اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر صرف اتنا بتائیں، 15 ماہ کے بعد عیسائی فریق میں سے کون مرا تھا؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ نواز خان اور سرفراز علی صاحب، آپ نے سنا، غور کیا؟ جی ہاں، حقیقت اب کھلتی جا رہی ہے۔ ایک پیش گوئی اور سن لیں۔ مرزا قادیانی کی آخری کتاب کا نام چشمہ معرفت ہے۔ یہ کتاب اس کے مرنے سے صرف 15 دن پہلے شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ 336 پر مرزا نے لکھا ہے، کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں، آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد الحکیم خان ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں یعنی مرزا اسی کی زندگی ہی میں 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا، اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صادق ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ اس پیش گوئی میں مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبد الحکیم خان کا دعویٰ خود نقل کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے صرف 11 دن بعد 26 مئی 1908 کو مرزا مر گیا، یعنی 4 اگست سے پہلے مر گیا۔ ڈاکٹر عبد الحکیم 11 برس تک زندہ رہا، 1919 میں فوت ہوا۔ مرزا اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا۔ مربی صاحب، اس پیش گوئی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ میں نے یہ بات آج پہلی بار سنی ہے، میں جا کر چشمہ معرفت میں دیکھوں گا۔ ضرور دیکھیے گا، ہماری تو دعا ہے اللہ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ لیجئے میں اب اور زوردار پیش گوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپنی عمر کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب تریاق القلوب طبع اول کے صفحہ 13 پر لکھا ہے، اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری پیش گوئی سے صرف اس زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسی ہوں کہ آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان نشان ہوں، جیسا کہ یہ پیش گوئی کہ میں تجھے 80 برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کم عمر دوں گا۔
تحفہ گولڑویا کے صفحہ 2 پر لکھا کہ میرے لیے 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 96 پر دعویٰ کیا کہ میری عمر 75 برس سے زیادہ اور 86 سال کے اندر اندر ہوگی۔ ان تمام دعووں میں 80 سال کے قریب عمر کی پیش گوئی ہے۔ 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمر مقرر ہے، ایک لمحہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ عمر بتا رہا ہے تو کم اور زیادہ کا کیا سوال؟ لیکن ان تمام اٹکل پچوؤں کے باوجود یہ پیش گوئی بھی سراسر غلط ثابت ہوئی، اس لیے کہ مرزا 26 مئی 1908 میں مر گیا، اور اپنی پیدائش کے بارے میں اس نے خود لکھا ہے، کتاب کا نام کتاب البریہ، صفحہ 146 کا حاشیہ۔ الفاظ یوں ہیں: میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔ اب ذرا حساب لگائیں، پیدائش 1839 یا 1840 میں ہوئی اور وفات 1908 میں، لہذا عمر 68 سال ہوئی۔ اور مربی صاحب 68 سال میں اور 80 سال میں 12 سال کا فرق ہے، 2-4 سال کا نہیں۔ پیدائش 1839 یا 1840 میں ہونے کا ذکر مرزا نے اور بھی کئی کتابوں میں کیا ہے، اس بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بعد کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مرزا صاحب 1835 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ تب بھی مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہو گیا، یعنی اس نے اپنی عمر کے بارے میں کتابوں میں غلط بیانی کی، یا بعد کے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ عمر پھر بھی 80 سال نہ ہو سکی، اس طرح بھی 74 سال بنتی ہے، کیونکہ مرزا کے الفاظ یہ ہیں: مجھ سے 80 سال عمر کا وعدہ ہے۔ اب میں مرزا کی ایک کتاب کشتی نوح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کے صفحہ 15 پر مرزا قادیانی نے ایک دلچسپ دعویٰ کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا، اور وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، اس میں دو رنگی نہیں آئی۔ اس پیش گوئی میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گا، لیکن تمام قادیانی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی قادیان میں دفن ہے۔ مربی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پھاڑ کر مسیح کو اس میں دفن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے۔ میں نے تو مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی بات کی ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کے مرزا کو معلوم نہیں تھی؟ مرزا صاحب قادیان میں امانتاً دفن ہے، وقت آنے پر انہیں وہاں دفن کیا جائے گا۔ آپ نے ان کا جواب سن لیا، کیا آپ ان کے جواب سے مطمئن ہیں؟ بالکل نہیں، یہ بات پیش گوئی سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ شکریہ۔ اب میں مختصراً عرض کروں گا، مرزا کی اس قسم کی اور بھی بہت سی پیش گوئیاں ہیں، لیکن کوئی بھی پوری نہ ہو سکی۔ مثلا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا نکاح محمدی بیگم سے ہو کر رہے گا، اس لیے کہ یہ نکاح آسمان پر ہو چکا، لیکن مرتے دم تک محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہو سکا۔ محمدی بیگم کے خاوند کے بارے میں اس نے پیش گوئی کی کہ نکاح سے 2.5 سال بعد اور لڑکی کا والد 3 سال تک فوت ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ مرزا نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ ہر رکاوٹ دور کر کے محمدی بیگم کو میرے نکاح میں لائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ تمام باتیں آئینہ کمالات اسلام صفحہ 281 تا 288 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مرزا نے ضمیمہ نظرۃ الحق طبع اول کے صفحہ 116 پر لکھا، مسیح موعود کے وقت میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، مدینے کی طرف سے مکے تک ریل گاڑی کی سواری ہو جائے گی۔ مرزا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج 96 سال کے قریب گزر گئے، اونٹ بھی بیکار نہیں ہوئے اور مکے اور مدینے کے درمیان ٹرین پر سفر بھی شروع نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین کے صفحہ 31 پر لکھا، میرا حلیہ بخاری میں ہے۔ مرزا نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 40 پر لکھا کہ بخاری میں لکھا ہے، آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، لیکن بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب ضمیمہ نظرۃ الحق طبع اول کے صفحہ 334 پر لکھا
کہ تفسیر سنائی میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فہم قرآن میں ناقص تھا. اس کی روایت پر محدثین کو اعتراض ہے. یہ ایک ناپاک جھوٹ ہے. تفسیر سنائی میں یہ بات ہرگز نہیں ہے. غرض اس قسم کے ان گنت جھوٹ اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اگر میں ان سب کو بیان کرنا شروع کروں تو تمام رات بیت جائے گی. لہذا میں آگے چلتا ہوں. مرزا دراصل انگریز کی سازش سے نبی بنا تھا. اس نے خود اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 121 پر انگریزی حکومت کو ایک درخواست میں واضح طور پر لکھا ہے. گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے اپنی چٹھیوں میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں. لہذا اس کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اسی خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے. ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا. مرزا نے اپنی ان کتابوں کے نام اپنی کتاب البریہ صفحہ نمبر 5 تا 8 میں لکھے ہیں، جن میں سرکار انگریزی کی خیر خواہی اور اطاعت کا ذکر ہے. انگریز حکومت کو اپنی وفاداری اور خیر خواہی کا یقین دلانے کے لیے اس نے ان کتابوں کے نام، صفحات وغیرہ کی تعیین ذکر کی ہے جن میں انگریز سے وفاداریوں کا اعتراف ہے. یہ 24 کتابوں کی فہرست ہے. اس کے علاوہ تریاق القلوب کے صفحہ 27 اور 28 پر لکھا کہ میں نے سلطنت انگریز کی حمایت اور تائید میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ ان سے 50 الماریاں بھر جائیں. مرزا نے جہاد کی ممانعت میں کتابیں لکھی. 17 سال تک اس نے اس موضوع پر بھی کتابیں لکھی. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. ملاحظہ ہو کتاب البریہ صفحہ 5 اور 8. مرزا نے مجموعہ اشتہارات جلد سوم کے صفحہ 584 پر لکھا انگریزی سلطنت ایک رحمت ہے. تحفہ گولڑویہ میں اس نے یہ اشعار لکھے: اب چھوڑ دو جہاد کا اے خیال دوستو، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد. ملاحظہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا. مرزا نے ایک کتاب ستارہ کیسریہ لکھی. اس میں ملکہ وکٹوریہ کی شان بیان کرنے میں زمین اور آسمان ایک کر ڈالے. مرزا نے اپنی کتابوں میں اللہ تعالی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین کی. یہ لکھا کہ میں سب سے افضل ہوں. صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ عبارات لکھی. مثلا چند عبارات ملاحظہ فرمائیں. اپنی کتاب توضیح المرام کے صفحہ 42 پر اس نے اللہ تعالی کے بارے میں لکھا قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ پیر اور ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. تمام انبیاء کی توہین ان الفاظ میں کی: میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں. کتاب کا نام بھی نوٹ کر لیں: تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 521. صحابہ کے بارے میں بھی سن لیں. زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے صفحہ 285 پر لکھتا ہے بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا. اعجاز احمدی کے صفحہ 18 پر لکھا جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. یہ صرف 3-4 نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ توہین کرنے میں مرزا مخلوق میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا. اس کی توہین آمیز تحریروں کی کوئی گنتی نہیں ہے. آپ لوگ ضرورت محسوس کریں تو میں وہ تمام تحریریں سنا سکتا ہوں. خیر، اب آگے چلتے ہیں. اس نے اولیاء کی شان میں گستاخیاں کی، مسلمانوں کو گالیاں دی، انہیں ولد الحرام، بدکار عورتوں کی اولاد، خنزیر، سور، کافر اور جہنمی لکھا. اب میں آپ کو اس کے بچپن اور جوانی کی چند باتیں سناتا ہوں. انبیاء تو پہلے ہی چن لیے جاتے ہیں، لہذا بچپن میں بھی وہ سب سے جدا نظر آتے ہیں. بچپن میں بھی ان کے کردار آئینے کی مانند صاف شفاف ہوتے ہیں. اب ذرا مرزا کا بچپن ملاحظہ ہو.
میں یہ اس قدر مختصر طور پر بیان کروں گا کہ اس سے زیادہ مختصر کرنا ممکن نہیں ہوگا، ورنہ تفصیل سے سننے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ مرزا کے بارے میں ایک کتاب اس کے اپنے ماننے والوں نے مرتب کی، اس کا نام سیرت المہدی رکھا۔ کچھ باتیں میں اس کتاب سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مرزا نے بچپن میں 3 استادوں سے پڑھا۔ واضح ہو کہ دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرزا کے ان استادوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور یہ بھی کہ ان میں سے ایک شیعہ تھا۔ اس کے بارے میں دافع البلا میں لکھا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ یعنی مرزا نے ایک ایسے استاد سے بھی تعلیم حاصل کی جو اس کے سامنے صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ مرزا راکھ سے روٹی کھا لیتا تھا، سرکنڈے سے مرغی ذبح کر لیتا تھا، اور مرغی کی بجائے اپنی انگلی زخمی کر لیتا تھا۔ بقول مرزا اس کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا، اور وہ انگریزی زبان میں وحی لاتا تھا۔ مرزا نے تحصیلداری کا امتحان بھی دیا، اس امتحان میں وہ فیل ہوا۔ مرزا کو الہام پنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ مرزا نامحرم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا تھا، جوتے الٹے پہن لیتا تھا، نماز کے دوران منہ میں پان رہنے دیتا تھا، غیر عورتوں سے پاؤں دبواتا تھا۔ مرزا مختلف امراض کا مجموعہ تھا، اسے ہسٹیریا کا مرض بھی تھا جو صرف عورتوں کو ہوتا ہے، شوگر بھی تھی، تشنج قلب کا مریض تھا، پیشاب اس کثرت سے آتا تھا کہ بعض اوقات دن میں 100 مرتبہ کرتا تھا۔ مرزا شراب بھی پی لیتا تھا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم کس طرح بنا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ 65 پر اس نے لکھا ہے، 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی تھی، اسی طرح مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس طرح میں ابن مریم ٹھہرا۔ مطلب یہ کہ پہلے مرزا کو مریم بنایا گیا، پھر مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ سب کیا اوٹ پٹانگ باتیں ہیں؟ یہ لوگ اس شخص کو نبی مانتے ہیں؟ توبہ توبہ۔ ہاں جناب، سنتے جائیے۔ اب ملاحظہ فرمائیں، حقیقت الوحی صفحہ 255 پر مرزا نے لکھا ہے، ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیش گوئیاں لکھی جن کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کروانے کے لیے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تعامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیاہی آ جاتی ہے تو اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں، اور پھر دستخط کر دیے۔ اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے دستخط کر دیے ہیں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر گرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آدمی اس راز کو نہیں سمجھے گا اور شک کرے گا، کیونکہ اس کو صرف ایک خواب کا واقعہ معلوم ہوگا، مگر جس کو روحانی امور کا علم ہو وہ اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خدا نیت سے ہست کر سکتا ہے۔ غرض میں نے یہ سارا واقعہ میاں عبداللہ سنوری کو سنایا، اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عبداللہ جو اس روایت کا گواہ ہے، اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتا بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا، جو اب تک اس کے پاس ہے۔ تو خواب آپ نے سنا، غور فرمایا، یہ شخص کیا کچھ اپنی کتابوں میں لکھتا رہا ہے۔ یہ باتیں براہ راست اللہ تعالی کی توہین ہیں۔ اس صاحب نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کیا کچھ کہا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا بالکل واضح اور صاف عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل اور جملہ مخلوقات سے افضل ہیں، آخری نبی ہیں،
ان کا آخری نبی ہونا بھی سب سے بڑی ایک فضیلت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 10 پر لکھتا ہے، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا ہے۔ کتاب کا نام کشتی نوح صفحہ 56 پر لکھتا ہے، مبارک وہ ہے جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بعد سب تاریکی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے صفحہ 158 پر لکھا ہے، پس مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ سب تحریریں ناقابل برداشت ہیں، مجھ میں ان کے سننے کی طاقت نہیں۔ میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں، لیکن یہ آپ کے دو ایسے طلباء کا معاملہ ہے جنہیں قادیانی ورگلا چکے ہیں، لہذا ان کے ساتھ یہ باتیں آپ بھی سنیں۔ اس طرح آپ میرے بغیر بھی کسی کو بات سمجھا سکتے ہیں۔ لیجئے اور سنیے، ملفوظات جلد سوم صفحہ 207۔ کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے، وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر تھے، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے ہیں، اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا خط اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924 میں شائع ہوا، جس میں یہ توہین آمیز عبارت لکھی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے۔ اب سنیے باقی انبیاء کی شان میں کس کس رخ سے گستاخیاں کی ہیں۔ تتمہ حقیقت الوحی کے صفحہ 137 پر لکھا ہے، خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو لوگ غرق نہ ہوتے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 135 پر لکھتا ہے، میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ توبہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی اس قدر توہین۔ اب سنیے، مرزا نے حقیقت الوحی صفحہ 73 کے حاشیے پر لکھا ہے، خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں۔ مرزا نے اپنے بارے میں اپنی شاعری کی کتاب در ثمین میں یہ شعر بھی لکھا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 99 پر لکھا، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ نزول المسیح کے صفحہ 100 پر اس نے فارسی میں چند شعر لکھے، میں ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اگرچہ دنیا میں بہت سے نبی ہوئے ہیں، میں عرفان میں ان نبیوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں آدم ہوں، نیز احمد مختار ہوں، میں تمام نیکوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے ہیں، ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیص میں چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی وحی پر یقین ہے
اور اس یقین میں میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ کہتا ہے وہ لعین ہے۔ حد ہو گئی، یہ سب کیا ہے؟ پیالوں کا مجموعہ، سب نبی میری قمیص میں، یہ کس قدر فضول باتیں ہیں۔ اسی لیے تو آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ الفاظ سن کر تو روح تک کانپ گئی۔ ایک جلیل القدر رسول کے بارے میں اس شخص نے ایسے الفاظ لکھ دیے، اور پھر بھی یہ لوگ اسے نبی مان بیٹھے۔ حیرت اور افسوس ہے۔ میرے ہونہار طالب علموں، آپ سن رہے ہیں نا؟ جی ہاں، سن رہے ہیں۔ ہمارے تو ہوش اڑتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ تحریریں ہمارے سامنے نہ آتی تو ہم تو مارے گئے تھے۔ جہنم کا گڑھا ہمارے لیے تیار تھا۔ اب سنیے، کشتی نوح کے صفحہ 73 پر لکھا ہے، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ دافع البلا کے صفحہ 17 پر لکھا، اے عیسائی مشنریوں، آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ 110 کے حاشیے پر اس نے یہ شرمناک الفاظ لکھے، حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ اف توبہ، اب بس کریں پروفیسر صاحب، ہم میں اور ہمت نہیں ہے۔ اچھا خیر، لیکن لگے ہاتھوں یہ ضرور سن لیں کہ مرزا گالیاں دینے میں بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو گالیاں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ جانتے ہیں ایک شریف انسان کبھی دوسروں کو گالیاں نہیں دیتا۔ ملاحظہ فرمائیں، انوار اسلام کے صفحہ 30 پر لکھتا ہے، اور جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ نزول المسیح صفحہ 4 کے حاشیے پر اس نے لکھا، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547 اور 548 پر اس نے لکھا، میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے مرزا کو نبی نہ ماننے والے سب لوگ بدکار عورتوں کی اولاد ہیں۔ حد ہو گئی۔ کتاب کا نام ہے نجم الہدا، صفحہ 53 پر لکھتا ہے، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے کلمۃ الفصل کے صفحہ 110 پر لکھا، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، اور محمد کو مانتا ہے یہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ شرمناک تحریریں۔ اس قسم کی تحریروں سے مرزا کی کتب بھری پڑی ہیں۔ آخر میں کہتا چلوں، تمام مرزائیوں کا دعویٰ اور اعلان یہ ہے کہ مرزا غیر تشریعی نبی تھا، یعنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا تھا، اور یہ کہ وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے۔ خود مرزا نے بھی ازالہ اوہام کے صفحہ 314، حمامت البشرا کے صفحہ 81 اور مجموعہ اشتہارات جلد اول کے صفحہ 230 اور 231 پر لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی کے صفحہ 150 پر یہ الفاظ لکھے، مگر بعد میں جو خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے دل پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ یہ تھی مرزا کی یاوہ گوئیاں۔ اس بارے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضاحتیں کی ہیں، اور کیا ان تمام تر وضاحتوں کے بعد اس بات کی کہیں کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
किसी को भी किसी भी किस्म का नबी मान लिया जाए। मुसलमानों के तमाम तबकात ने इन लोगों को काफिर करार दिया, मगर ये लोग अपने अलावा तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफिर करार देते हैं। तमाम दुनिया के मुसलमानों में सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम भी शामिल हैं, जिन लोगों ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा, समझा और आगे फैलाया। इन लोगों के नजदीक वो भी काफिर थे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये था कादियानियत का मुख्तसर जायजा। मैंने ठोस दलाइल के साथ हकीकत हाल आप पर वाज़ेह कर दी है। अब इन दोनों नौजवानों की मर्जी है, जो रास्ता चाहें इख्तियार कर लें। हमारी तौबा, हम बाज आए इस झूठी नबूवत से। आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमें जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। सामीन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से खत्म नबूवत सुन रहे थे। हमारी बेशुमार कैसेट्स और सीडीज इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं और हम मजीद मौज़ूआत को तलाश कर रहे हैं। इस तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। दारुस्सलाम का दुनिया के 27 मुल्कों में नेटवर्क है। पाकिस्तान में इसका एड्रेस नोट कर लें। दारुस्सलाम स्टूडियो 36 लोअर माल सेक्रेटरी स्टाफ लाहौर। फोन 724-0024, 723-2400 और 712-0054। फैक्स 735-4072। ये पेशकश थी मोहम्मद तारिक शाहिद की। अल्लाह हाफिज।